अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। सानवी कवायद महमूज, और ये हमारा सेकंड लेवल है। उसमें सबक नंबर 1। उसमें हमारा पहला सबक जो है महमूज से ताल्लुक रखता है। तो सबसे पहले सबक जो हम पढ़ेंगे वो महमूज है, लेकिन उससे पहले पहले क्या महमूज है क्या चीज, और इस पूरे लेवल में हम कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे तो उसकी तरफ आते हैं। दूसरे में पहले की तरह है, लेकिन पूरे ध्यान के साथ शौक के साथ पढ़ेंगे। गिरदानों के लिहाज से, इशारात के लिहाज से, अल्फाज की मीनिंग के लिहाज से बिल्कुल इसका सेम वही तरीका है जो लेवल 1 का है। कोई बड़ी तब्दीली नहीं है। हाँ, तब्दीली इस एतबार से है कि इसमें हम आने वाले जो है इस फेल यानी इस लेवल 2 में जो हम पढ़ेंगे वो असबाक, वो लेसन्स, वो गिरदाने जो पहली हैं, लेकिन उनमें थोड़ी बहुत तब्दीली हो जाती है, या तो कमी के एतबार से, या ज्यादती के एतबार से इजाफी उरूफ हो जाते हैं, या उनमें उरूफ का तबादला एक दूसरे से हो जाता है, या हज़फ हो जाते हैं। तो ये 4 किस्म के अफ़ाल हम पढ़ेंगे। तो ये 4 किस्म के अफ़ाल है, 3 खास नहीं, 4 किस्म के। पहला जो है हमजा वाला फेल होगा, महमूज। दूसरा दुगने उरूफ वाला फेल जो मुजाफ कहलाता है। और तीसरा जो है मोतल। और तीसरा फेल की अकसाम जो पढ़ेंगे सुलासी मजीद। थोड़ी सी वजाहत करते हैं कि ये हमजा वाला फेल से क्या मुराद है। ये आज का सबक भी हमारा। तो हमजा वाले फेल से मुराद ये है कि वो फेल कि जिसके 3 उरूफ में से कहीं भी हमजा आ जाए। क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा कि फेल में 3 हर्फ हैं, 3 में से पहले बार नंबर पर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड किसी भी प्लेस पर हमजा आ जाए तो इसको कहेंगे महमूज वाला फेल, यानी वो फेल जिसमें कहीं पर भी हमजा इस्तेमाल। ये तो होगी पहली किस्म। दूसरी किस्म दुगने उरूफ वाला फेल, जिसको अरबी जबान में कहते हैं मुदाफ। और आम उसको हम ये तारीफ कर सकते हैं कि वो फेल जिसके 3 हरफों में से कहीं भी फर्स्ट सेकंड या सेकंड थर्ड, लेकिन यहाँ मुराद सेकंड और थर्ड मुराद है, फर्स्ट सेकंड मुराद नहीं है। सेकंड हरफ और थर्ड ये दोनों डबल आ जाए, मुराद दोनों के दोनों सेम हरफ आ जाए, कि पहला भी वही हरफ है दूसरा भी वही है। जैसे हज्जुन, उसमें हा जीम जीम, सेकंड और थर्ड सेम वर्ड, जीम सेकंड भी जीम है थर्ड भी जीम है। जैसे मर्रा, असल में मारा रा, फर्स्ट मीम है सेकंड रा है थर्ड भी रा है, मारा रा। तो सेकंड और थर्ड सेम वर्ड, यानी डबल एक हरफ आ गया, तो इसको कहते हैं मुदाफ, माना ही डबल है। तीसरा कमजोर हरूफ, यानी हरूफ इल्लत वाला फेल जिसको कहते हैं मुअतल। अब कमजोर हरूफ कौन कौन से हैं? वाव, अलिफ, या। असल में वाव और या है, वाव और या असल है। अली बेचारा इन्हीं से बदल बुदल के आ जाता है, तब्दील होके आ जाता है। तो 3 तो अगरचे हम शुमार करते हैं वाव अलिफ या, लेकिन असल वाव और या है। तो इनको कहते हैं कमजोर हरूफ, इनको कहते हैं हरूफ इल्लत। तो किसी भी हर्फ, किसी भी फेल में फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी जगह पर अगर इनमें वाव या अलिफ में से कोई भी आ जाए तो उसको कहते हैं मुअत्तल। इनको उर्फ इल्लत क्यों कहते हैं आगे पढ़ेंगे। चौथी किस्म जो फेल की हम पढ़ रहे हैं वो है इजाफी उरूफ वाला फेल। क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा है 3 हरफी के माजी में, फर्स्ट सीगे में सिर्फ 3 हरफ है। लेकिन अब इसके बाद जो है 8 अबवाब हम पढ़ेंगे जिसमें कुछ उरूफ इजाफी हो जाएंगे, यानी कभी 3 के बाद 7 4 हो जाएंगे, कभी 5 हो जाएंगे, कभी 6 हो जाएंगे, कभी 7 और 8 तक भी जा सकते हैं। तो ज्यादा हुरूफ, यानी वो फेल जिनमें 3 से ज्यादा हर्फ इस्तेमाल हो जाए वो सुलासी मजीद। सुलासी का मतलब होता है सलासतुन से 3, और मजीद का मतलब है ज्यादा। तो सलासतुन से सुलासी कर दिया 3, मजीद से मुराद ज्यादा यानी 3 से ज्यादा वाला फेल। तो ये हम पढ़ेंगे। इन अफ़ाल की खुसूसियत के इन गिरदानों में तब्दीली आती है। इन उरूफ में कुछ में उरूफ कम हो जाते हैं पहले 3 में, और आखिरी में उरूफ ज्यादा हो जाते हैं कभी कभी। अब फेल की 4 खास अक़साम, इनको जरा देखिएगा।
یہاں غلطی ہو گئی، یہاں 3 خاص افعال لکھا اور یہاں ٹھیک لکھا ہے کہ فعل کی 4 خاص اقسام. خیر، فعل کی 4 خاص اقسام. نمبر 1 کون سی؟ محموز، حمزہ والا، وہ فعل جس میں کوئی حرف حمزہ آ جائے. مضاف، دگنے حروف والا حرف جس میں ڈبل 2 حرف آ جائے. جس میں وہ فعل جس میں کوئی بھی حرف 2 مرتبہ لگاتار تسلسل کے ساتھ. معتل، کمزور حروف، واو الف یا والا فعل، وہ فعل جس میں کوئی حرف کمزور آ جائے. ثلاثی مزید، اضافی حروف والا فعل، وہ فعل جس میں 3 اصلی حروف کے علاوہ اضافی حروف آ جائیں، 3 سے زائد. لیکن آج کا ہمارا سبق ہے محموز، وہ فعل جس کے 3 حروف میں کہیں بھی حمزہ آ جائے. اور یہ محموز کے افعال قرآن کریم میں 62 ورڈ، لیکن استعمالات ان کے 3085 مرتبہ ہیں. لہذا غور سے پڑھنا ہے کہ کچھ 1-2 دن کی آدھے گھنٹے کی کلاس ہے، لیکن قرآن کریم کے 3085 الفاظ تک رسائی ہماری ہو جائے گی. تو غور سے، ہمت سے پڑھنا ہے. جی، محموز 3085 الفاظ، وہ فعل جس کے 3 حروف میں کہیں حمزہ آ جائے. اس فعل کے خصوصیت کیا ہے اس کی؟ پہلے بتا دیا تاکہ آپ الرٹ رہے، دھیان رہے کہ اس فعل کے امر میں کبھی حمزہ غائب ہو جاتا ہے، جس سے امر کی گردان میں حروف کم ہو جاتے ہیں. تو کبھی سے کیا مراد؟ گویا کہ 3 فعل ہیں، وہ اکلا، اخذا اور امارا. یہ 3 فعل ہیں جن میں امر کے اندر حمزہ غائب ہو جاتا ہے. 3، اخذا، اکلا، امارا، یہ 3 افعال ہیں. اس طرح باقیوں میں نہیں، باقیوں میں آپشنل ہے، اختیار ہے، کر دو ٹھیک ہے، نہ کرو پھر بھی چل. جی، تو ہمارا آج کا جو نیا سبق وہ محموز کی 3 اقسام. اب محموز کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا، اس کی اقسام بنا دی. کتنی بنا دی؟ 3. حمزہ کی 3 اقسام کیسے بنے گی؟ بالکل کلیئر ہے. ہمارے پاس 3 حرف ہے فعل میں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ. فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، جن کے ہم نے نیم رکھے تھے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فا، عین، لام. اگر محموز شروع، یعنی 3 ہی صورتیں، یا تو حمزہ شروع میں آئے گا، یا درمیان میں آئے گا، یا آخر میں آئے گا. شروع میں آئے پھر بھی محموز، درمیان میں آئے پھر بھی محموز، آخر میں آئے کہیں بھی حمزہ آ جائے تو وہ محموز ہے. اچھا، ہاں لیکن نام ہم رکھ سکتے ہیں. نام ہم شروع میں آ گیا تو محموز الفا، درمیان میں آ گیا محموز العین، آخر میں ہوا تو محموز اللام. دیکھیے گا حمزہ پہلے حرف میں بھی ہو سکتا ہے، دوسرے میں بھی اور تیسرے میں بھی، بالکل ممکن ہے. اس طرح حمزہ والے فعل کی خود بخود آٹومیٹکلی 3 قسمیں بن گئی. شروع میں ہو محموز الفا، اکالا شروع میں آ گیا، امارا، اخاذا شروع میں آ گیا. درمیان میں آ جائے محموز العین، سآلا، سائمہ، سائرہ درمیان میں آ گیا. اور آخر میں آ جائے جیسے قرأ، دارا، یا اور بھی بہت سی مثالیں آخر میں حمزہ آ جائے. تو شروع میں، درمیان میں، آخر میں. محموز کی 3 اقسام. فا، محموز الفا، یہ اس لیے ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہو جائے. محموز الفا آمینہ، وہ امن میں ہوا. اور محموز العین یا عیسا، وہ مایوس ہوا. اور محموز اللام آخر میں قارا، اس نے پڑھا. جی، تو اب ان کی مثالیں آگے. معمول وہ فعل جس کا پہلا حرف حمزہ آ جائے، اس کی 3 مثالیں دی ہیں، اکلا، اخذا، امارا. یہ 3 ہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں، یہ 3 زیادہ استعمال. یہاں یہ تعداد میں تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی، کتاب میں انشاءاللہ صحیح ہے. اچھا 3 فعل دیے. اچھا یہ وہ 3 فعل ہیں کہ جن کے امر میں لازمی طور پر حمزہ حذف ہو جائے گا. یہ 3، اس کے علاوہ باقیوں میں نہیں، باقیوں میں اختیار ہو. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اکلا، اخذا، امرا، یہ تینوں فعل جو ہیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ذہن میں رکھیے گا، ان کا جب امر آپ بنائیں گے تو ان تینوں کا یہ حمزہ غائب ہے. ان دونوں کا تو ہر وقت میں
اور امرا کا کبھی ہوگا کبھی نہیں. اس کے علاوہ باقی افعال سے ضروری نہیں ہے بلکہ نہ ختم ہونا دیتا. اب اس کی گردان آ گئی. گردان آسان ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جی. تو بسم اللہ کرتے ہیں. اگر پڑھ چکے ہیں تو کوئی تبدیلی ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، ماضی میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے. پھر ایسے ہی پڑھو جیسے آپ نے ناصرہ پڑھا ہے. تو پڑھ لیں گے انشاءاللہ. کھایا اس ایک مرد نے، اکلا کھایا ان دو مردوں نے، اکلا کھایا ان سب مردوں نے. اکلو کھایا آپ ایک مرد نے، اکلتا کھایا آپ دو مردوں نے، اکلتما کھایا آپ سب مردوں نے. اکلتم کھایا میں نے، اکلتو کھایا ہم سب نے. اکلنا کھایا اس ایک عورت نے، اکلت کھایا ان دو عورتوں نے، اکلتا کھایا ان سب عورتوں نے. اکلنا کھایا آپ ایک عورت نے، اکلتی کھایا آپ دو عورتوں نے، اکلتما کھایا آپ سب عورتوں نے. اکلتنا کھایا میں نے، اکلتو کھایا ہم سب نے. اکلنا. اچھا، معموز الفا ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو لوہے اتنا مشکل بھی نہیں ہے. ناصرہ سے جیسے ہم نے گردان پڑھی، خارج جیسے پڑھی، سیم بالکل اسی طرح ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں مضارع پر. اچھا، مضارع میں کوئی تبدیلی ہوگی، تھوڑی سی تبدیلی ہوگی. اچھا، پہلے تبدیلی کو ذکر کریں جو اس میں چینج ہوگی اس کو، یا پہلے گردان پڑھ لیں. میں نے ایک دفعہ گردان پڑھ لیتے ہیں جی. تو میں اشارہ کر جی لیتا ہوں، بالکل. آپ گردان پڑھیے. یاکلو یاکلانی یاکلونا تاکلو تاکلانی تاکلونا آکلو ناکلو تاکلو تاکلانی یاکلنا تاکلینا تاکلانی تاکلنا آکلو ناکلو. بہت اچھا، ماشاءاللہ. اچھا، ایک دو تبدیلیاں آپ نے کی ہیں، ان کی طرف آپ آتے ہیں. گردان کو غور سے دیکھیے گا. ہمارے پاس الفاظ ہے یأکلو، یأکلانے، یأکلونا. اس کو تھوڑا سا فوکس کر لیتا ہوں. جی، اب یہ دیکھیے گا مضارع کی گردان ہے ہمارے پاس. یأکلو، یأکلانی، یأکلونا. تأکلو، تأکلانی، تأکلونا. ایک تبدیلی ہم نے یہاں کی ہے. اصل میں یہ لفظ کیا ہونا چاہیے تھا؟ آکلو، دو دفعہ حمزہ آتا. ہاں، جیسے یہاں حمزہ ساکن ہے تو اس کو ہونا چاہیے اکلو، جیسے باقیوں میں حمزہ ساکن ہے. اور یہاں بعد متکلم میں تو یہاں ایک قاعدہ آئے گا. قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی دو حمزہ اکٹھے آ جائیں اور ان میں سے سیکنڈ ون ساکن ہو تو اس دوسرے کو پہلی کی حرکت جو بھی ہوگی، زبر ہوگی تو الف سے بدل دیں گے، زیر ہوگی تو یا سے بدل دیں گے، پیش ہوگی تو واو سے بدل دیں گے. اس قاعدے کا نام ہے قاعدہ آمنا اومنا ایمان. قاعدہ آمنا کہا جاتا ہے اکثر عربی کتابوں میں. آمنا کا قاعدہ، قاعدہ کیا تھا کہ دو حمزہ ایک جگہ آ گئے. اصل میں تھا اکلو، اصل میں تھا اکلو. یہ بھی تھا اکلو، دو حمزہ آ گئے. سیکنڈ ون جیسے یہ دیکھیں سب میں اوپر ساکن ہے، اس میں بھی یہ ساکن تھا. لہذا رول آمنہ کا قاعدہ آمنہ کا یہ ہے کہ دوسرا حمزہ ساکن ہو تو پہلے حمزے کی حرکت کو دیکھیں گے. فرسٹ ون پر زبر ہے جیسے یہ تاکلو یا کلو سب میں، تو لہذا سیکنڈ ون کو الف سے بدل دیا تو یہ کلو سے کلو بن گیا. لازمی وجوبی ضروری قاعدہ ہے.
اور اگر اس پر زیر ہوتی تو اس کو ہم یا سے بدل دیتے، جیسے ایمان، ایمان اصل میں ہوتا ہے وہ بھی ایمان، دو حمزہ ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو ایمان پڑھتے ہیں۔ ایمان میں یا کہاں سے آئی ہے؟ وغیرہ تو الفاظ تو تین ہی ہے، حمزہ، میم، نون۔ تو ایمان میں جو یا ہے وہی دوسرا حمزہ ہے جو یا سے بدلا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے والے حمزہ کے نیچے زیر تھی، اور جب اسی کا ہم ماضی مجہول پڑھیں گے تو او میں نہ پڑھیں گے، اسی حمزہ کو ہم واو سے تبدیل کر دیں گے۔ تو زبر زیر پیش کی وجہ سے دوسرا حمزہ یا تو الف سے بدلے گا یا سے بدلے گا یا پیش، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ ایک تبدیلی ہے جو مضارع میں ہوئی ہے۔ اب ایک دفعہ دیکھ لیے، یا کلو یا کلانی یا کلونا، تو ایک تبدیلی یہ ہو گئی۔ اچھا، ایک تبدیلی اس سے چھوٹی تبدیلی ہے جو آپشنل ہے، جو اختیاری ہے، ضروری نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ یا کلو میں حمزہ کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں، ہم جھٹکے سے پڑھتے ہیں۔ حمزہ کا اصل مخرج یہ کلو، یا کلانی یا کلونا، وہ ہے کہ سینے سے اس کے ساؤنڈ آ رہا ہے۔ تو اب اس کو یہ آپشنل اور اختیاری قاعدہ ہے کہ حمزہ ساکن اگر سنگولر اکیلا حمزہ ہو، ڈبل نہ ہو، ڈبل ہو تو پھر تو واجب ہے نا، ضروری ہے، پھر تو فرض ہو گیا، پھر تو ہر صورت میں لازم۔ لیکن سنگولر اکیلا حمزہ ہے، ساکن ہے، تو پھر اس کو اسی قاعدے میں وہ لازمی ہے، یہ اختیاری ہے کہ حمزہ کو واو الف یا سے بدل سکتے ہیں، لیکن اختیار ہے۔ اگر اس سے پہلے زبر ہو تو الف سے بدل دیں۔ تو اب اس کو بجائے جھٹکے کہ ہم اس کو آدھا ساؤنڈ الف کا دے کے پڑھ دیں، یا کلو یا کولانی یا کولونا، تاکلو تاکولانی تاکولونا، آکلو ناکلو، تاکلو تاکولانی یا کلنا، تاکولینا تاکولانی تاکلنا، آکلو ناکلو۔ اب میں نے کیا کیا، سیکنڈ حمزہ کو الف سے بدل دیا اور تھوڑا سا لانگ کر کے پڑھا، یا کلو یا کولانی یا کلونا، تاکلو تاکولانی تاکلونا۔ تیسرا قاعدہ یہی کہ حمزہ کو ہم پوری طرح الف سے نہیں بدلیں، بلکہ اس کو الف اور حمزہ کے درمیان کے، اس کو کہتے ہیں بینا بین کا قاعدہ، کہ نہ اس کو ہم حمزہ پڑھیں نہ اس کو الف پڑھیں، بلکہ آدھا حمزہ آدھا الف۔ اب کیا ہوگا، نہ الف کا ساؤنڈ آئے گا کیونکہ الف میں تھوڑا سا لانگ کر کے پڑھنا پڑتا ہے، تھوڑا سا لمبا کرنا پڑتا ہے، اور نہ جو ہے حمزے کی طرح ایک دم جھٹکا لگائیں گے یا کلو، دونوں نہیں گا، نہ تو اس کو یا کلو پڑھیں گے نہ اس کو جھٹکے کی طرح یا کلو پڑھیں گے، بلکہ کیا کریں گے، اس کو درمیان میں لے آئیں گے، آدھا ساؤنڈ حمزہ کا ہوگا آدھا الف کا ہوگا، تو اس کو بڑا سافٹ کر کے پڑھیں گے۔ اور جتنے لوگ جنہوں نے تجوید نہیں پڑھی ہوتی اور مخارج پر نہیں ہوتی تو وہ بینا بین والا قاعدہ استعمال کرتے ہیں، یا کلو یا کلانے یا کلونا، تاکلو تاکلانے۔ اب دیکھیں، نہ میں یا کلو الف پڑھ رہا ہوں نہ یا کلو جھٹکا لگا رہا ہوں، بلکہ درمیان میں یا کلو یا کلانے یا کلونا، تاکلو تاکلانے تاکلونا، آکلو نہ کلو، تاکلو تاکلانے یا کلنا، تاکلینا تاکلانے تاکلنا۔ تو بینا بین یہ ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ یاد رہے گا آپ کو۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں امر پر۔ امر بالکل آسان ہے، لیکن ہم نے کہا تھا نا تین افعال ایسے ہیں کہ جن کے امر میں اسی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ وہ تبدیلی کیا ہے کہ ان میں حروف جو ہے وہ شارٹ ہو جائیں گے، حمزہ اس سے حذف ہو جائے گا، اور وہ حمزہ حذف ہو جائیں گے تو دوسرا حمزہ بھی غائب ہو جائے گا۔ تو آج گردانے ہم مکمل کر لیتے ہیں، اگلی کلاس میں ان قاعدوں کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں گے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، الف ہٹا دیا، اصل میں تھا اکالا یاکلو۔ اب مثال کے طور پر یہ مضارع کا صیغہ ہے، یہاں سے ایک دفعہ بنا لیتے ہیں تاکہ آسان ہو۔ دیکھو امر بنائیں گے یہاں سے، اس صیغے سے، تو اب امر بنانے کا قاعدہ اپلائی کریں نا، کیا کریں گے، پہلے علامت مضارع کو ہٹا دیا، علامت اس مضارع تا ہٹا کو، دیں گے، ٹھیک ہو گیا، اور آخر میں کیا کیا، جزم لگا دیں گے آخر میں۔ جزم دے دیا۔ اچھا، ویسے تو ہمیں جب ضرورت پڑتی ہے تو شروع میں جب تا کو ہٹاتے ہیں تو اس کے شروع میں پھر ایک اور الف لاتے ہیں، لیکن ہم نے کہا یہاں الف ہم نہیں لاتے، بلکہ جو اس کا اپنا الف ہے اس کو بھی حذف کر دیتے ہیں۔ تو تا کو بھی حذف کر دیا، اس الف کو بھی حذف کر دیا،
تو پیچھے ہمارے پاس کیا رہا؟ कुल کل. تو اب یہ تا کو تینوں سیغوں سے ہٹا دے، تا اور حمزہ کو دونوں کو، تو یہ بن گیا کل. کلا آخر سے نون گر گئی، کلو، یہی امر ہے. اور یہاں یہ تا اور حمزہ دونوں ہٹ گئے، آخر سے نون ہٹ گئی، تو کلی، کلا، کلنا، یہ امر ہے. دیکھیں، کل، کلا، کلو، کلی، کلا، کلنا. کیا ہوا؟ ان تمام 6 کے 6 سیغوں میں ہم نے تا کو ہٹا دیا، تا اور حمزہ کو ہٹا دیا، شروع سے بالکل ریموو کر دیا. اور جن سیغوں کے آخر میں 4 سیغوں کے آخر میں نون ہے اس کو گرا دیا. وہ کون کون سے ہیں؟ ایک نون یہاں سے گر گئی، ایک یہاں سے گر گئی، ایک یہاں سے گر گئی، ایک یہاں سے گر گئی. تو بن گیا کل، کلا، کلو، کلی، کلا، کل. جی آئیے گا نیچے دیکھتے ہیں امر کی کردار. آپ میرے ساتھ پڑھیے گا، میں اشارہ کرتا ہوں. जी कुल कुला कुलू कुली कुला कुलना. جی کل، کلا، اس میں جزم رہ گئی، کل، کلا، کلو، کلی، کلا، کلنا. آگے نہیں پڑھیں گے. لا ताकुल لا ताकुला لا ताकुलू لا ताकुली لا ताकुला لا ताकुलना. جی تو یہ تو ہو گیا امر. آسان ہے، اس میں فائل بھی پڑھ لیتے ہیں، مشکل تو نہیں ہے. नहीं. جی اس میں فائل کی کردار پڑھ لیجئے گا. آکل، आकिलुन आकिलानी आकिलूना आकिलतुन आकिलतानी आकिलातुन. माकुलुन माकुलानी माकुलूना माकुलतुन माकुलतानी माकुलातुन. جی بہت اچھا. اچھا اب ان میں کون کون سے قاعدے ہم لگا کے پڑھ سکتے ہیں؟ لا تأکل میں کیا کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں ایک تو یہ کہ آپ حمزہ کو جھٹکے سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو سافٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں. بالکل. ایک تو اس کو لا تأکل، یہ تو اپنا مخرج ہے. ایک اس کو الف سے بدل دے، لا تاکل. اور تیسرا یہ اس کو بینا بین پڑھے، لا تاکل، اور وہ اکثر پڑھا جاتا ہے. اس طرح مأکولن، مأکولن اصل مخرج ہے، ماکولن الف سے بدل دیا، اور ماکولن نہ الف نہ حمزہ پڑھا. دونوں میں سے کوئی بھی جو ہے ہم پڑھ سکتے ہیں. تو یہ 3 امر، نہیں، استفاعی، مفعول، 4 گردانیں ہماری ہو گئی. اس کے علاوہ یہ جازمہ کی گردانیں، یہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے. آج اتنا کافی ہے. لم جازمہ، لن ناسبہ، اور ماضی مجہول، مضارع مجہول اگلی کلاس میں کچھ قاعدوں کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ ہماری محموز کی یا یہ آگے لیول 2 میں جو کتنی گردانیں ان کی وہ محدود ہیں، یہ ان کی بہت وہ محدود ہیں، بہت کم تعداد ہے. تو اس لیے جو بھی فعل آئے گا اس کو یاد کیجئے گا. تو ماضی، مضارع، امر، نہیں کی گردان، اس سے فاعل مفعول تک یہ آپ نے سنانی ہے، لازمی طور پر سنانی ہے، اور ضرور سنانی ہے. لکھنے کا کام نہیں ہے لیکن سنانے کا ضرور ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا